ये बहुत बड़ा तमाचा है उन लोगों पर कि जो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो फ्रीडम फ्लोटेला की हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, ये 12 बाज़मीर वो अफराद हैं जिन्होंने अपनी हुकूमतों से ये नहीं पूछा कि हमें फ़लस्तीन जाने का रास्ता दो। ठीक है, इन्होंने प्लान किया। इन्होंने कहा कि गज़ा का मुहासरा है, बच्चे भूख से मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम एक कोशिश करते हैं कि हम इस मुहासरे को तोड़ते हैं। इख्तिदार इतनी गंदी चीज़ है कि कल के दोस्त आज के दुश्मन बन जाते हैं। अगर दोस्त इस तरह के हों कि जिनका मफाद ही पूरी सब कुछ वो दुनिया में हो, जिनके पेश नज़र ना आखरत हो, ना हिसाब किताब हो, ना इंसानियत हो, आप देखा ना इनके नज़दीक क्या है, दोनों के नज़दीक। एक चाहता है कि दुनिया के ऊपर रोल हासिल करे सियासत के ज़रिए, ताकत के ज़रिए, डोनाल्ड ट्रम्प बदमाशी के। दूसरा उसका पार्टनर है जो इसी कंट्रोल को कामयाब बनाने के लिए क्या कर रहा है, टूल्स क्रिएट कर रहा है, सोशल मीडिया, AI, फलाना फलाना, वो उसका चैम्पियनशिप। एलन मस्क को अगर आप किसी वजह से पहचानते हैं तो हम कहते हैं कि या तो दुनिया का अमीर तरीन इंसान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ाविया की 18th एपिसोड के साथ अज़मीन जावेद हाजिर है। बिलेटेड ईद मुबारक। और ईद के बाद ये हमारा पहला पॉडकास्ट है जो आप तक पहुंचेगा। बहुत जोशो खरोश के साथ ईद मनाएगी, ईद उल अज़हा मनाया गया, लेकिन कुछ सर्वेज ये भी आ रहे हैं कि 30% इस साल जो है शायद कुर्बानी में कमी भी हुई है, और लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से कुर्बानी में कमी हुई है। बहरहाल सुन्नत इब्राहिमी के हवाले से तमाम मुसलमानों ने जोश जज्बों के साथ जो है कुर्बानी अदा की, लेकिन ज़ाती नोट पे मैं ये कहना चाहूँगा कि सफाई सुथराई का इतना ख्याल नहीं हम लोग कर सके इज्तिमाई तौर पे, वो भी हमें करना चाहिए। बहरहाल मौज़ूआत बहुत हैं, और मौज़ूआत की इस वक्त बाकी मैं कोई आपके सामने जो है अलग दिखने के लिए बात नहीं कह रहा। बहुत मौज़ूआत हैं जिस पर बात करनी भी चाहिए, लेकिन 40 मिनट 50 मिनट में हम कितना समेटेंगे गुफ्तगू को। इसी वजह से फिर मैंने ये सोचा कि बहुत ही मुख्तसर से मौज़ूआत को, या बहुत से ऐसे मौज़ूआत जो जामे भी हो सकते हैं और जो इस वक्त मीडिया पे छाए हुए हैं, उस पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर साबिर अबू मरियम साहब के साथ, जो मेरे साथ हमेशा होते हैं, करम नवाजी फरमाते हैं और बहुत ही अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं, और पैलेस्टीनियन फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल है। सबसे पहला मौजू साबिर साहब मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, ये फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन मेडलिन एक ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन है, NGO। उसके अंदर ग्रेटा थर्नबर्ग थी जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट में, और स्वीडिश हैं ये, और रीमा हसन ये यूरोपियन पार्लियामेंट की फ्रेंच मेंबर हैं, और 12 लोग इसके अंदर थे। ये एड लेके जा रहे थे फ़लस्तीन, एक सिंबॉलिक एड जिसमें बच्चों का दूध भी था और कुछ खाने-पीने की चीज़ें भी थी। ये दिखाने के लिए, ये गैरत जगाने के लिए कि सब कुछ हो सकता है। कानून पे हर चीज़ लिख के या मज़म्मत करके जो है चीज़ें नहीं होती। कभी-कभार आपको एक्ट भी करना पड़ता है, और उन्होंने एक्ट करके दिखाया। साबिर साहब, ये बहुत बड़ा तमाचा है उन लोगों पर कि जो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया तज़मीन जावेद भाई, आपकी भी करम नवाज़ी है, मोहब्बत है कि आप इस काम को जारी रखे हुए हैं, और मेरे लिए ये सआदत है कि आपके साथ बैठकर ये इतने अहम जो मौज़ूआत हैं, ख़ास तौर पर इंसानियत के मौज़ूआत हैं, उन पर हम बातचीत करते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों की राय आमा हमवार करें, लोगों तक सही मालूमात पहुँचे। ये जो फ्रीडम फ्लोटिला की हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, ये 12 बाज़मीर वो अफराद हैं जिन्होंने अपनी हुकूमतों से ये नहीं पूछा कि हमें फ़लस्तीन जाने का रास्ता दो। जिन्होंने अपनी हुकूमतों से ये नहीं कहा कि फ़लस्तीन जाने का रास्ता कैसे मिलेगा, बल्कि इन्होंने प्लान किया। इन्होंने कहा कि गज़ा का मुहासरा है, बच्चे भूख से मर रहे हैं, वहाँ पर ग़िज़ा की किल्लत है, वहाँ पर न सिर्फ अब मुहासरा है बल्कि 2009 से मुहासरा है। तो उन्होंने कहा कि हम एक कोशिश करते हैं कि हम इस मुहासरे को तोड़ते हैं, और वो वहाँ से वो निकले, और इन 12 अफराद ने कुछ टन इमदाद अपने तौर पे जमा की अपने माशरों में, और जमा करके उस छोटे से जहाज़ के ऊपर उन्होंने, वो किश्ती के ऊपर लोड की। और आप देखिए कि कितना लंबा सफ़र, कई दिनों का सफ़र तय करने के बाद वो 9 जून की सुबह वो आकर वो गज़ा के साहिलों के करीब वो पहुँचे। और जिनका आपने नाम लिया, ग्रेटा थनबर्ग, रीमा हसन और दीगर भी हैं, 12 अफराद हैं। मैं इन पर एक तफसीली कॉलम भी अभी लिख रहा हूँ जो अनकरीब पब्लिश होगा इनकी खिदमात पर। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो काम किया है, जो हुकूमतें करने से नाकाम हो गई, चाहे यूरोपियन हुकूमतें हों, मगरबी हुकूमतें हों, या मुसलमान हुकूमतें हों, या अरब हुकूमतें हों, ये काम हुकूमतों का था कि वो इस तरह के बड़े-बड़े कॉन्वॉय, बड़े-बड़े फ्लोटिलाज बनाती और गज़ा के लिए इमदाद भेजती। लेकिन क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हुकूमतें नाकाम हुई, तो ये 12 लोग निकल कर सामने आए, और इन्होंने तारीख का एक बहुत बड़ा सुनहरा कारनामा अंजाम दिया। देखिए, उनको जान की परवाह नहीं। ग्रीटा थनबर्ग जब उसको अगवा किया गया, तकरीबन 100
نوٹیکل مائل کے اندر غاصب اسرائیلی گینگ جو ہے اس نے جا کر جب ان کو کڈنیپ کیا، ان کو وہاں سے اغوا کیا، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میری جان اگر جاتی ہے تو چلی جائے، اگر میری جان جانے کے بدلے میں 100 کلو آٹا اگر وہ غزہ کے لوگوں تک پہنچتا ہے تو میں اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اور یہی عزم 12 لوگوں کا ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ جو کام اس خطے کی عرب حکومتوں کو کرنا تھا، پڑوسیوں کو کرنا تھا، وہ اس میں ناکام ہو گئے، اور یہ ان کے منہ پر ایک بہت بڑا تھپڑ ہے۔ سر صاحب، آپ نے لفظ استعمال کیا اغوا، بالکل تو اس وقت ابھی آپ نے ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا اس پر، جس پہ اسرائیلی آپ پہ بہت بھرم بھی ہو گیا۔ اب میں نہ چاہوں گا کہ آپ جب ہم یہ ویلاگ آئے، یہ پوڈ کاسٹ جب آئے تو ہمارے ایڈیٹر صاحب کو دکھائیں۔ آپ نے اغوا کا لفظ استعمال کیا، اسرائیل تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو گرفتار کیا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ اسرائیل ایک لیجیٹیمیٹ رجیم ہے، صہیونی گینگ ہے، کوئی ریاست نہیں ہے۔ اگر ان کی پھر دوسری سب سے اہم بات ہے، چلے اگر اس ریاست کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیں کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ کی ٹیریٹری آپ نے آکوپائڈ کیا ہوا، قبضہ کیا ہوا نا، لیکن آپ کی حدود میں تو نہیں آئے تھے، وہ تو وہ غزہ جا رہے تھے، وہ فلسطین میں آ رہے تھے، وہ جو یہ غزہ کا علاقہ ہے وہ اسرائیل تو نہیں ہے۔ تو آپ نے غزہ آنے سے بھی پہلے کھلے سمندر میں، یعنی جس کو ہم ایک ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں، انٹرنیشنل واٹرز میں آپ نے جا کے کوئی ترد نہیں ہے نا، تو کڈنیپ ہے نا، یہ تو کڈنیپ ہے۔ صحیح ہے۔ 22 نوٹیکل مائلز ہوتا ہے کسی ریاست کی قانونی سرحد ہوتی ہے پانیوں کی۔ آپ تو خود ایک لیجیٹیمیٹ رجیم ہے۔ دوسرا، یہ غزہ کے ساتھ جو سمندر ہے اس پہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ غزہ کا حق ہے۔ تو آپ نے وہاں جا کر یہ حرکت کی ہے تو اس کو کڈنیپ کہا جائے گا، اس کو ایبڈکٹ کہا جائے گا، اس طرح کے اس کو، کیونکہ یہ اغوا ہے، یہ بدماشی ہے۔ اگر وہ غاصب صہیونی ریاست کے اگر کسی حدود میں آتے جو ان کے قبضے میں ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی وائلیشن ہے۔ انہوں نے تو کوئی وائلیشن نہیں کی، وہ غزہ کے لیے آ رہے تھے، وہ غزہ آ رہے تھے، آپ نے جا کے بدماشی کی اور آپ نے کچھ اطلاعات ہیں، اب مبہم ہے لیکن وہ اطلاعات، یہ معاملہ جو یہ جہاز کو انٹرسیپٹ کیا گیا ہے، آپ انٹرنیشنل واٹرز کی بات کریں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایجپٹ کے آس پاس بھی ہوا ہے، کچھ اس طرح کی خبریں ہیں، تو کیا معاونت کی گئی ہے؟ دیکھیے، جو اس طرح کی حرکتیں ہیں، میرے پاس ویسے تو کوئی بنیادی اطلاعات نہیں ہے کہ ایجپٹ نے اس میں اسرائیل کی معاونت کی ہے، لیکن جو ماضی کی ایک تاریخ رہی ہے، جو اب تک کی سچویشن ہے، وہ رفح کراسنگ پہ کیا ہو رہا ہے، جو ایڈ ہے وہ کس کی وجہ سے رکی ہوئی ہے؟ کیا ایجپٹ کے اندر اتنی کریج نہیں ہے کہ وہ اس ایجپٹ کو دھڑلے سے وہ رفح کراسنگ کھولے اور کہے کہ لے جاؤ یہ غزہ؟ وہاں تو اسرائیل کا کنٹرول نہیں ہے نا، وہ غزہ کا وہاں ایجپٹ کا کنٹرول ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایجپٹ کا رول اس طرح کا ہے کہ وہ اپنی ہی کراسنگ نہیں کھولتا اور وہ غزہ میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، تو یہ امکان پیدا ہوتا ہے کہ اس معاملے میں بھی ان بدبخت حکمرانوں نے جو ہے نا وہ ان کی معاونت کی۔ اس وقت خبر یہ ہے کہ سویڈش گورنمنٹ اسرائیلی گورنمنٹ سے رابطے میں ہے ان کی ڈپورٹیشن کے حوالے سے، اور وہاں کے جو اسرائیل وہ بھی کر دیا ان کو، کر دیا ہے، فوج نے ان کے ساتھ تصویریں کھنچوائی، ان کو سینڈوچز بھی دیے ہیں، اس طرح سے دکھا رہے تھے دیکھیں کہ ہم کوئی ظالم لوگ نہیں ہیں، اسرائیل نے اپنے آپ کو پر بھی اس میں پہنچ چکی ہے۔ جی دیکھیے، یہ سینڈوچ دے کر سوشل میڈیا کا استعمال کر کے، پورا سوشل میڈیا ان کے پاس ہے، ایک سینڈوچ کسی کو دے کر، گریٹا تھنبرگ کے ہاتھ میں دے کر، اس کی طرح بنا کر آپ ان ہزاروں بچوں کی بھوک اور پیاس کو نہیں چھپا سکتے، ظاہری بات کہ جن کو آپ نے پچھلے 20 مہینے میں قتل کیا ہے، جن کے گھروں کو آپ نے تباہ کیا ہے، جن کے اوپر بمبارڈمنٹ کی ہے، جن کے اوپر آپ نے اتنی گولہ بارود پھینکا ہے کہ جو ایک اندازے کے مطابق 4 ایٹم بم سے زیادہ آپ نے بم پھینک دی ہے وہاں پر، اور آپ یہ ایک سینڈوچ دے کر اپنا جو ہے نا سافٹ امیج بنانا چاہتے ہیں۔ دنیا بیوقوف نہیں ہے، یہ 12 لوگ اگر ہیں تو یہ انڈیا سے 12 اور بھی ہیں، جو پوری دنیا میں شاید 12 کروڑ اور 12 ارب ہوں، تو نہیں معلوم، لیکن یہ بیٹھے ہوئے لوگ جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ کے ایک سینڈوچ کو دیکھ کر لوگ یہ نہیں سمجھیں گے کہ آپ انسانیت کے ہمدرد ہیں، بلکہ جو آپ کا پہلا اقدام ہے، آپ نے ان کو اغوا کیا ہے، جن کو زبردستی لائے ہیں، پھر یہ تصویریں بنا کر آپ نے اس کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، یہ پوری دنیا اس تماشے کو دیکھ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے غاصب صہیونی گینگ کا جو امیج ہے وہ کبھی بھی سافٹ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ان کا امیج صہیونی گینگ کا ہے، گینگسٹرز کا ہے، بدماشوں کا ہے، جو ویسا ہی رہے گا۔ اچھا صابر صاحب، عید کیسے فلسطینیوں نے اس سال گزاری، کچھ اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ بہت ہی سخت سوال ہے کہ عید کیسے گزاری ہے۔ یقیناً عید کے دن بھی آپ کے پاس بھی یہ خبریں آئی ہیں، ہم نے بھی پڑھی ہیں، میں ایک ٹی وی پروگرام میں بھی گیا تھا، وہاں پر بھی میں نے بیان کیا کہ عید کے دن بھی ان کے اوپر بمباری کی گئی ہے، ان بچوں نے، ان جوانوں نے، ان لوگوں نے، آپ نے دیکھا ہے کہ ٹوٹی ہوئی مساجد کے اوپر عید کی نماز ادا کی ہے،
قربانی کے جانور تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس نہ ہونے سے برابر ہے کہ وہ وہاں پر کر سکیں، لیکن کچھ ہماری NGOs نے وہ رفح کراسنگ پر بڑی جو کئی دنوں سے کوشش کر رہی تھی کچھ جانوروں کی قربانی کی، اور کسی حد تک کچھ جگہوں پر انہوں نے گوشت پہنچانے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ جس طرح کا ظلم ہے، جس طرح کی وہاں جاریت ہے، اس کے مقابلے میں یہ بہت تھوڑا ہے۔ تو بہت ہی کرب ناک ماحول کے اندر انہوں نے عید گزاری ہے، اور یہاں پر تو ہم نے سب کو عید مبارک بھی کہا، جانور بھی ذبح کیے اور سب کچھ کیا، لیکن جو اصل قربانی ہے میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے غزہ اور فلسطین کے بھائی پیش کر رہے ہیں، جو حقیقی قربانی ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان جو اس فلسفہ قربانی ہے، میرا خیال ہے کہ ہمارے فلسطینی بھائی اس فلسفہ قربانی کے اوپر پوری طرح سے کاربند ہیں، اور اس کو وہ انجام دے رہے ہیں۔ اور شہادتیں بھی ہوئی ہیں عید کے بالکل دنوں میں، اسٹرائکس ہوئی ہیں۔ 35 افراد تو پہلے ہی دن شہید ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی شہید ہوئے، اور عید کے پہلے ہی دن یعنی عید سے پہلے نہ صرف یہ غزہ کے اندر، بلکہ یہ ہمارے وہ لبنان کے دارالحکومت بیروت کے بھی ایک شہری علاقے کے اوپر، زاہیہ کے اوپر قاصد اچھا، لبنان کا آپ نے تذکرہ کیا، سیز فائر ان کے درمیان ہو گیا تھا نومبر میں، آپ کو لگتا ہے پھر سے حالات بگڑ سکتے ہیں لبنان کے؟ حالات تو ابھی ٹھیک ہوئے نہیں ہیں۔ دیکھیں سیز فائر تو ہوا ہے، جو حزب اللہ تھی اس نے سیز فائر جن وجوہات پہ کیا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، لیکن اسرائیل اس سیز فائر کی وائلیشن کر رہا ہے۔ یہ صہیونی گینگ اس سیز فائر کو وائلیٹ کر رہی ہے۔ ابھی جو انہوں نے عید سے ایک دن پہلے جو میں نے کہا کہ 21 مقامات پہ شہر کے اندر سویلین عمارتوں کو انہوں نے بمباری کی ہے، اور کئی سینکڑوں لوگ اس کے اندر زخمی ہیں، درجنوں شہید ہوئے ہیں عید سے ایک دن پہلے۔ سیم یہی کام یہ غزہ میں کیا ہے۔ تو جو حالات خراب ہونے کی بات ہے، تو جو وہاں کی ریزسٹنس ہے، جو اسلامک ریزسٹنس ہے وہاں پر حزب اللہ ہے، اس کی یہ انہوں نے کہہ دیا حکومت کو کہ اگر حکومت اور فوج ان کی دہشت گردی کو وہ نہیں روکے گی تو پھر ہمیں مجبوراً سیز فائر کو ہم بھی زیادہ دیر اس کے اوپر عمل ہم نہیں کریں گے، ہم پھر دوبارہ سے اسرائیل کو بھرپور جواب دیں گے، اور پھر ہم پہلے سے زیادہ سخت جواب دیں گے۔ اور میں آپ کو ایک بڑی ڈیولپمنٹ بتاؤں، کیونکہ وہ لبنان کا ذکر آپ نے کیا ہے، کہ لبنان کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے ان کی حزب اللہ کی، وفیق صفا صاحب اس وقت سمجھ لیں کہ شیخ نعیم قاسم جو سربراہ ہیں ان کے ایک طریقے سے وہ نائب ہیں، اور بہت بڑی شخصیت ہیں، اور سارے معاملات کو اس وقت جو ریزسٹنس کے ہیں وہ ڈیل کر رہے ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کے ساتھ ایک ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے یہ سارے اپنے شکوک و شبہات، سارے اپنے جو گریونسز ہیں وہ ان کے سامنے رکھے ہیں کہ یہ اسرائیل بار بار وائلیشن کر رہا ہے، جس پر ہمارا صبر زیادہ دیر تک نہیں رکے رہے۔ انہوں نے کس کے سامنے رکھے؟ یونائٹڈ نیشنز نمائندے کے ساتھ، اور میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کی، اس میں نمائندے کا نام بھی ایک افوق ہے، مشیل کا نام ہے، ٹھیک، تو ان کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی ہے۔ تو اب اس بات چیت کے بعد اسرائیل کے اوپر ایک پریشر آیا ہے، اسرائیل اس کے اوپر بڑا سیکھپا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیوں اقوام متحدہ کا نمائندہ ان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، وہ اب اقوام متحدہ کو بھی دہشت گرد تو کہتے ہیں گٹرس کو بھی تو وہ تو دھمکاتے رہتے ہیں۔ بالکل، اب بھائی یہ تو خود یہ دہشت گرد ہے، اسی لیے میں اب ان کے لیے لفظ جو استعمال کرتا ہوں وہ صہیونی گینگ کا لفظ استعمال کرتا ہوں۔ اب یہ ریاست نہیں ہے، گینگ، یہ غاصب صہیونی ریاست نہیں، بلکہ یہ غاصب صہیونی گینگ ہے جو کہ بدماشی کر رہی ہے، غنڈہ گردی کر رہی ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، حالات خراب وہ اس طرح سے نہیں ہوں گے، کیونکہ ایک طرف جو ریزسٹنس ہے اس میں صبر کا جو پیمانہ ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اور اس کی وجوہات وہ بہت زیادہ ہے کہ لبنان میں سول وار نہ ہو، لبنان کے اندر جو ایک انٹیگریٹی ہے وہ ختم نہ ہو، مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، وہاں پر دروز ہیں، وہاں پر اور مائنورٹیز ہیں، وہ سب آپس میں کم از کم یونائٹڈ رہیں، کوئی ان کے درمیان ایک میرے خیال سے لبنان ایک طرح سے پلورلسٹک معاشرہ ہے، مطلب یہاں پہ وہاں پہ میرے خیال سے مذہبی تفریق اس طرح کی ہے بھی، مطلب پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کرسچن یا مسلمان ہوگا، اسپیکر جو ہوگا وہ اس کا کوئی اور ہوگا، لیکن معاشرے کے اندر اس بیچ میں کوئی نفرت نہیں ہے اس بیسس میں۔ جیسے آپ نے حوالہ بھی دیا تھا، ہم نے یاد ہے بہت اچھا ہمارا وہ کلپ چلی تھی ہماری اس پوڈ کاسٹ کی، جب حسن نصر اللہ کی جب آپ جنازے میں شریک ہوئے تھے، آپ نے جو منظر بیان کیا، کیسے لوگوں نے، عیسائیوں نے، ڈروز نے، مسلمانوں نے مل کے اس آدمی کو آنر کیا۔ بالکل، وہاں کے عیسائی تو شہید حسن نصر اللہ کو کہتے تھے کہ انجیل ہونا و مسیح ہونا، یعنی ہماری انجیل اور ہمارا مسیح کون ہے؟ سید حسن نصر اللہ۔ تو یہ ایک محبت ہے، اور اس معاشرے کی ایک بھائی چارگی کی یہ جو ہے نا اس کی ایک وہ مثال ہے۔ اچھا سر صاحب، ایک ٹوسٹ آ رہا ہے فلسطین کے معاملے کے اندر، آپ نے بھی اس پہ بات کی تھی، میں نے بھی اس کو دیکھا، مہدی حسن صاحب جو ہیں زیٹو جو بہت مشہور صحافی ہیں، وہ اپنی ویب سائٹ چلانے زیٹو کے نام سے، ان کو جب بے دخل کیا گیا، نوکری سے نکالا گیا، تو انہوں نے پھر اپنی ویب سائٹ بنائی اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یاسر ابو شباب صاحب کوئی ہیں
جو کہ داعش کے کارندے ہیں اور اس وقت اسرائیل ان کو سپورٹ کر رہا ہے حماس کے خلاف. یہ کون سا کھیل شروع ہو گیا سر ساتھ؟ یہ بہت اہم خبر ہے، یہ کئی ہفتوں سے ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں خبر، اور اگر آپ نے میرے ٹویٹر کو دیکھا ہو تو میں نے اس پہ اس کے بارے میں خصوصی ایک تحریر بھی وہاں پہ لکھی ہے کہ غاصب اسرائیل کا جو مقصد تھا حماس کو ختم کرنا، وہ نہیں کر سکے. اب انہوں نے ایک نئی ٹیکنیک تیار کی ہے جو کہ پہلے بھی کر چکے ہیں، وہ شام میں یہ سارا انہوں نے کیا تھا. اس میں انہوں نے کچھ عرب ریاستوں کے ساتھ مل کر کچھ ایسے ایک گروپ کھڑا کیا ہے جس کا نام ابو شباب گروپ. ابو شباب گروپ کا جو سرگنا ہے، جو گینگسٹر ہے، وہ یاسر ہے. یاسر ابو شباب اس کا پورا نام ہے. تو اسی کے نام پہ بنایا ہے انہوں نے. اس کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جب بھی کبھی سیز فائر ہو، جب بھی جنگ سے کا سوال کیے، کیونکہ حماس تو ختم نہیں ہو رہی اس سے، وہ بہت انہوں نے تابڑ توڑ کام کر لیا، سب کر کے دیکھ لیا، حماس ختم نہیں ہو رہی، حماس سے اپنے قیدی بھی نہیں لے پا رہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سیز فائر بھی کر لیں اگر 1-2 مہینے کے اندر اندر، چلو بھائی ٹھیک ہے، یہ غزہ کے اوپر سیز فائر فلانا فلانا فلانا، تو غزہ کے اندر ایک انٹرنل ایک ایسا ایک ایسا کلپریٹ ہونا چاہیے کہ جو ان کو کیا کرے، حماس کو الجھا کر رکھے اور ان کو کمزور کرے. دیکھیں، بیرونی دشمن سے لڑنا میں ہمیشہ کہتا ہوں بہت آسان کام ہے. ایک پتہ ہے یہ دشمن ہے اسرائیل، حماس اس سے لڑ رہی ہے، لیکن ایک اندرونی دشمن ہے جو آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جو آپ ہی کی طرح کا وہ دکھتا ہے، وہ آپ ہی کی طرح لباس، آپ ہی کی طرح سب کچھ ہے. وہ بہت خطرناک ہے. وہ کب وار کرے گا، کیسے کرے گا، اس سے وہ لڑنا باہر کے دشمن سے لڑنے کی نسبت مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ بھی کوشش ان کی ناکام اس وجہ سے ہو جائے گی کیونکہ حماس نے اس کے بارے میں اسٹریٹجی بنا لی ہے. مہدی حسن سے بھی بڑی خبر آپ کو دیتا ہوں کہ مہدی حسن نے یہ کہا ہے کہ جو ابو شباب ہے، بالکل یہ بات صحیح ہے، لیکن ہمارے حماس کے بھائیوں نے گزشتہ رات جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، اس ابو شباب دہشت گرد گروپ کے ایک بہت بڑے سرگنا کمانڈر کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے. اور یہ گرفتاری ابھی انہوں نے اناؤنس یہ اس طرح سے نہیں کی ہے، لیکن گرفتار کیا ہے. ان قریب اس کا نام بھی ڈسکلوز ہو جائے گا، ڈکلیئر ہوگا، اور انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم اس کا نام بھی لوگوں کو بتائیں گے. اور امید ہے کہ اس وقت تک شاید حماس اس گروپ کو بھی ایلیمنیٹ کر چکی ہوگی، کیونکہ پہلے بھی جس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ داعش سیریا میں آئی تھی، اس وقت بھی غزہ کے اندر اسی طرح کا ایک گروپ کسی اور نام سے آیا تھا جس نے غزہ کی مسجد علی میں بیٹھ کر ایک نمازی کا سر کاٹا تھا. اس کے بعد پھر حماس نے سخت ایکشن لیا تھا. ان کو جہاں یہ اپنے بلوں میں چھپے ہوئے تھے، ان کو بالکل ان کو ایلیمنیٹ کیا گیا تھا. اور ہمیں امید ہے کہ اس مرتبہ بھی جو ہماری مزاحمت ہے فلسطین کی، جو حماس جہاد اسلامی، یہ انشاءاللہ ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے اور غاصب صہیونی گینگ اپنے اس ناپاک منصوبے کے اندر ناکام ہوگا. اور دوسری ڈیولپمنٹ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ایک طریقے سے کاؤنٹر ہے شام کے اندر، جنوبی شام میں، جہاں پر غاصب اسرائیلی گینگ نے اپنی فوجیں بٹھا دی ہیں. وہاں پر ایک نیا گروپ پیدا ہوا ہے جس کا نام ہے شہید محمد زیف گروپ. یعنی آپ دیکھیں کہ فلسطینی کمانڈر جو شہید ہوا ہے فلسطین میں، جو ماسٹر مائنڈ ہے طوفان اقصیٰ کا 7 اکتوبر کا، ان کی خون کی تاثیر کیا ہے کہ جنوبی شام میں نوجوانوں نے ایک گروپ تشکیل دیا ہے اور اس گروپ کا نام رکھا ہے محمد زیف گروپ. یہ محمد زیف گروپ اس نے اعلان کیا ہے کہ سرزمین شام پر غاصب صہیونی گینگ کے فوجیوں کے قدم تسلیم نہیں کیے جائیں گے، ان کو قبول نہیں کیا جائے گا. انہوں نے ان کے خلاف ایک بڑی مزاحمت شروع کر دی ہے. اب یہ اس مزاحمت کا بھی کاؤنٹر ہے. اور یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ عرب حکومتوں کی مدد سے جو ابو شباب گروپ ہے، اس میں شام سر فہرست، اس میں اور کچھ عرب ممالک ابھی ان کے نام نہیں لیتا. یہ جولانی تو سر فہرست ہے، جو جولانی حکومت ہے شام کی، وہ اس ابو شباب گروپ کو وہاں پہ سپورٹ کر رہی ہے. خبر آپ کے بالکل یہ گولان سے سارے ٹرانسپورٹ کر رہی ہے صہیونی گینگ کے ساتھ یہ مل کر افراد کو. جو داعش کے لوگ وہاں کہاں سے جا رہے ہیں بھائی؟ فلسطین میں آج تک آپ دیکھیں نا، سوال یہ اٹھ رہا ہے سر بھائی فلسطین میں داعش نہیں تھی کبھی. یاسر جو ہے یہ شامی ہے. ممکن ہے شامی ہو، ابھی میرے پاس اچھی اطلاعات نہیں ہے، لیکن یہ احتمال ہے کہ یہ شامی ہوگا. اور شام میں کون سے شامی ہیں؟ ہاں یہ بھی ہے، فالجر میں یہ سارے کون ہیں؟ تو یہ احتمال دیکھیں، یہ احتمال اس لیے ہے کہ گولان کی جو ہائٹس ہیں جہاں پر غاصب صہیونی گینگ کا قبضہ ہے، ادھر جولانی ہے. جولانی نے کہا ہمارا دشمن اور اسرائیل کا دشمن ایک ہے. کون ہے؟ حماس ہے، فلسطینی ہے، حزب اللہ ہے، جو بھی فلسطین کی یہ بات کر رہا ہے وہ ان دونوں کا دشمن ہے. اب یہ لوگ کہاں سے ٹرانسپورٹ ہو رہے ہیں؟ یہ جولان کی پہاڑیوں سے جا کر، پہلے بھی ان کے جولان کے اوپر وہاں جو اسپتال تھے اسرائیلی فوج کے، وہاں ان کے علاج ہوتا تھا داعش والوں کا. تو ابھی کون سی اس میں کون سی قباحت ہے؟ تو یہ داعش کو بنانے پیچھے اسرائیلی ہے تو ثابت بنانے والا ہوئی تو اس میں تو کچھ مطلب یہ بات مطلب امریکہ کہتا ہے کہ داعش ہمارا دشمن ہے، تو اسرائیل اسرائیل خود بنایا انہوں نے. امریکہ اس کے پیچھے تھا، CIA اس کے ساتھ. وہ جو ابو غریب میں گوانتانامو میں جو ان کی ٹریننگ ہوتی رہی، جو
کیا نام تھا اس کا، ابو بکر بغداد، یہ سارے تھے. بعد میں پھر قطر میں اس وقت داعش کی وجہ سے پریزنس ایز سچ تو نہیں ہے نا نام کے ساتھ، یا ان کے ساتھ اس لیے ختم ہو گئی کیونکہ اب اس کا نام HTS ہو گیا. اوکے اچھا اب وہ داعش ہے، وہ HTS ہے یار، تو شام. اب وہ ٹرانسپورٹ ہو رہے ہیں ہمارے، کام تو ان کا وہی ہے. اچھا اس وقت جو ایچ ٹی ایس ہے ابھی شام کی پولیٹیکل پارٹی بن چکی ہے، کیا ہو چکا ہے ان کا؟ ابھی تو میرا خیال ہے آدھا تیتر آدھا بٹیری چل رہا ہے بس. ابھی تو یہ ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے کہ داڑھی نیچے آنے کی بجائے وہ اوپر جا رہی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ داڑھی میں اسلام رہتا ہے یا اسلام میں داڑھی رہتی ہے. اچھا سالو صاحب، کل فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ ایک میں نے پوسٹ دیکھی تمسخر والی، ایک مفتی صاحب شام میں ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو بہت خوش ہو رہے بدر الدین حسون کہنے لگے یہ بشار الاسد صاحب کے مفتی تھے، انہوں نے ان کے بشار الاسد کے بہت سے فتاوا یا بشار الاسد صاحب کے حق میں بہت سے فتوے دیے داعش کے مطلب ان کے بخوج جن کے مخالفین ہیں انہوں نے بہت قتل و غارت کو جسٹیفائی کیا ہے اور قاضی شرح کی طرح کا ایک کردار ادا کیا ہے. مفتی بدر الدین حسون کے انتقال کی ابھی متعدد خبریں ہیں میرے پاس بھی آئی ہیں لیکن تصدیق نہیں ہوئی. اچھا اگر انتقال بھی ہوا ہے تو خدا ان پر وہ رحمت فرمائے. اس لیے کہ میں جتنا مفتی بدر الدین حسون صاحب کو جانتا ہوں، میں کئی دفعہ ملا ان سے مختلف جگہوں پر، اور وہ پہلے نمبر یہ ہے کہ وہ سب سے پہلی بات وہ مظلوم فلسطینیوں کے سب سے بڑے حامی. انہوں نے ہمیشہ فلسطین کی حمایت کو اپنا ایک اولین شعار قرار دیا، تو ہمیں وہ بہت پسند ہے. وہ ایک اچھے انسان ہیں. اسی طرح نمبر 2، انہوں نے مسلمانوں کے اتحاد اور وحدت کی بات کی. کبھی میں نے ان کی تقریروں میں گفتگو میں کوئی فرقہ، ہمارے پاکستان کے بہت بڑے بڑے اہل سنت علماء ان سے ملے ہیں، ہماری بیٹھکیں ہوئی ہیں، ہم نے کھانے ایک ساتھ کھائے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی سوچ، ان کی بچار، ان کی تھاٹس مسلمانوں کے لیے درد رکھتی ہیں. اگر وہ وفات پا گئے ہیں تو میں پھر یہی کہتا ہوں کہ خدا ان پر رحمت کرے. اور جو لوگ نادان ہیں، نا عاقبت اندیش ہیں، جن کو ایسے علماء کی قدر نہیں ہے اور ایسے انسانوں کی وہ قدر نہیں ہے، وہ یقیناً اپنے تعصب کی وجہ سے تعصب کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کرے. دیکھیں بشار الاسد ابھی کلوز ہو گیا، چیپٹر وہ رہا چلا گیا. بشار الاسد نے کیا کیا کہ اب جو ہو رہا ہے وہ معنی رکھتا ہے. ممکن ہے کل کو بشار الاسد آئے نہ آئے، ہمیں نہیں پتا. بشار الاسد آ جائے، بالفرض اگر بشار الاسد ہو اور اسرائیل کا دوست ہو تو ہم تو بشار الاسد کو سپورٹ نہیں کر سکتے. ہمارا جو سپورٹ کا اصول ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 1 اتحاد، نمبر 2 اس کے ساتھ فلسطین کی حمایت. کوئی بھی کرے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. یہ جو 12 لوگ آئے ہیں مسلم فریڈم فلوٹیلا، آپ کو پتا، مجھے پتا یہ کون سے یہ دین پر ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا. یہ ہمارے لیے میٹر بھی نہیں کرتا، یہ میٹر بھی نہیں کرتا. میٹر یہ کرتا ہے انسانیت کے ساتھ کون کھڑا ہے. آج اگر جولانی کہتا ہے کہ میں اسرائیل کے ساتھ ہوں تو ہماری نفرت اسی لیے جولانی کے ساتھ ہے. ایک بات یہ نہیں ہے کہ شاید بری لگ جائے، لیکن کیونکہ آپ وحدت کی بات کرتے ہیں مسلمانوں کے اندر، سب سے زیادہ درد میں نے فلسطینیوں کے لیے غیر مسلموں کے اندر پایا ہے. بالکل یہ مسلمانوں کی اجتماعیت میں اس طرح کی گفتگو بھی نہیں ہے. پاکستان کے اندر کچھ لوگ بات کرتے ہیں جیسے آپ کرتے ہیں، کچھ سیاسی لیڈران جو ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک دو بیان داغ دیتے ہیں، لیکن جنرلی اسپیکنگ لوگوں کا کوئی کنسرن نہیں ہے. یورپینس کو ہے، امریکنس کو ہے، وہ لوگ وہاں پہ ان کے حق میں باتیں بھی کرتے ہیں اور پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں، مارے بھی کھا رہے ہیں اور یہ سب کچھ سہ رہے ہیں. وہ دیکھیے یہ جو یہاں تک بھی پہنچا ہے، یہ بھی ان فلسطینیوں اور ان مسلمان عوام کی آواز کی وجہ سے یہ درد یہاں تک پہنچا ہے. اگر یہ 7 اکتوبر طوفان اقصی نہ ہوتا تو آپ کو لگتا ہے کہ آج یورپ کی یہ بیداری ہوتی؟ یورپ تو اس سے پہلے بھی تھا، 7 اکتوبر سے پہلے بھی تھا یورپ. تو اگر یہ 7 اکتوبر طوفان اقصی جب واقعہ نہ ہوتا تو کیا ہمیں لگتا ہے کہ عالمی عدالت جو ہے وہ نیتن یاہو کے خلاف یہ وارنٹ نکالتی؟ کبھی نہ ہوتا. یہ انقلاب بھی اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے فلسطین کا، بھلے چند لوگ ہی سے، اگر آپ کے بقول میں اس بات کو صحیح تسلیم کر لیتا ہوں کہ چند لوگ ہیں، بے شک پاکستان میں میرے نزدیک نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو عوام ہیں، ہم جو عوام ہیں، ہم سب فلسطین کے ساتھ ہیں. بس ہمیں صرف ایک وہ راستے کی ضرورت ہے. حکومتوں کا میٹر، پوری دنیا کی حکومتیں ایک جیسی ہیں، چاہے ہماری ہو یا چاہے بھی باہر کی، وہ لپ سروس کرتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن عوام کا معیار الگ ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ملی جلی ایفرٹ ہے. اس میں ہم اپنے مسلمان عوام کو ڈیگریڈ نہیں کر سکتے، ان کو پیچھے نہیں کر سکتے. میں نہیں کہہ رہا، نہیں آپ نہیں کہہ رہا، میں اپنے طور یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کو یعنی مایوس نہیں کر سکتے کہ نہیں بھائی آپ نہیں، مسلمان عوام اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں. یہ جو یورپین غیر مسلم عوام ہے، ان کو سیلوٹ کرنا چاہیے کہ ان کے نزدیک تو کوئی دین کی ذمہ داری بھی ان کے اوپر نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو ہمارا دین ہمیں ذمہ داری دیتا ہے نا کہ بھائی مظلوم کے لیے اٹھ کھڑے ہو، کہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے. لیکن وہ تو اس ذمہ داری سے اچھا، لیکن سر آپ نے 7 اکتوبر کا حوالہ دیا. یہ جو لوگ ہیں جو فلسطینیوں کے حق کے لیے بات کرتے ہیں، وہ جہاں تک میں نے اسٹیٹمنٹس دیکھے حماس کے حق میں کوئی بیان نہیں دیتے. وہی کہتے ہیں کہ یار لوگ مر رہے ہیں،
मतलब इंसान का कत्ल हो रहा है, ये गलत है, इसके लिए आवाज़ उठा है। बिल्कुल ये सही बात है और ये होना भी यही चाहिए कि अगर वो किसी सियासी मामले के अंदर दखल-अंदाज़ी नहीं करना चाहते, वो ना करें। हम भी किसी से ये नहीं कहते कि आओ और फ़लस्तीन की मज़ाहमत को सपोर्ट करो। फ़लस्तीन की मज़ाहमत को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, वो उतने काफ़ी हैं। सही। जो इंसानियत के नाम पे आना चाहता है, वो इंसानियत के नाम पर आए। जो दीन के नाम पर आना चाहता है, वो दीन के नाम पे आए। जो किसी और मामले के नाम पे वो आए और फ़लस्तीन की वो मदद करे, फ़लस्तीन के साथ इंसाफ़ करे। हम इंसाफ़ माँग रहे हैं फ़लस्तीनियों के लिए। तो अगर वो किसी भी रास्ते से कोई आता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। अच्छा साबिर साहब, इस मौजू को इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में लेके जाएँगे, बिकॉज़ 2-3 और मौज़ूआत भी हैं बात करने को। आपने कुछ खबर पढ़ी एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का फड्डा हो गया है? बिल्कुल, ये इसी तरह है कि खुदा ज़ालिमों को ज़ालिमों से लड़वाता है और ये कुछ ऐसा ही है। वो सुना है कि कोई बिल वो ला रहे थे, वो टैक्सेस के कम कर रहे थे कुछ कंपनीज़ पे वो कदम दी। पर उस पे ज़ाहिर है कि जो एलन मस्क हैं, बल्कि उनके उससे पहले एक और चीज़ भी हुई है। एलन मस्क साहब को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने की एक कंपनी, इनका एक डिपार्टमेंट है डॉज, जो डिपार्टमेंटल जो गवर्नमेंट अफेयर्स के जो सरकारी मामलात होते हैं ना। अच्छा गलत या सही आप उससे इत्तेफ़ाक करें, गलत करें, एलन मस्क ये कहता था ये जो सरकारी जो वहाँ पे मुलाज़िमीन है जैसे पाकिस्तान के अंदर है, तो ये उनके वो जो अय्याशियाँ ज़्यादा हो गई हैं, इसको थोड़ा-सा कंट्रोल किया जाए। तो उसका उसको हेड बनाया और एलन मस्क एक तरह से पॉलिसी लेके आ रहा था, सही काम कर रहा था। ट्रम्प साहब ने उनको बेदखल कर दिया। अच्छा, ट्रम्प साहब ने जब उनको निकाला तो एलन मस्क साहब गुस्से में आ गए। उन्होंने गुस्से का इज़हार उस वक़्त किया कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब साथ-साथ कुछ वहाँ पे बिल इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे कांग्रेस के अंदर, जिसमें ये था कि जो कुछ हाई मतलब जो हाई प्रोफाइल इंडस्ट्रीज़ हैं या हाई नॉच की इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी टैक्सेस में कमी की जाए। जिस पर एलन मस्क ने ये कहा कि इसके ज़रिए से आप पैसा खर्च कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं। ट्रम्प ने जवाब में कहा कि भाई मेरी पॉलिसी अमेरिकन फर्स्ट की पॉलिसी है। मैं ये चाहता हूँ दुनिया भर के इम्पोर्ट्स पे मैं टैरिफ लगाऊँ और अपने लोगों को फैसिलिटेट करूँ। तो ये चीज़ जो पहले से दौर से निकाले गए, वो ज़ख्म जो था, वो यहाँ उन्होंने निकाला। निकाला। इंटरेस्टिंग भी साबिर साहब, एलन मस्क ने आगे जाके एक्स अकाउंट पे एक ट्वीट की जो कि अनएक्सपेक्टेड था, जिससे धमाका मचा। डोनाल्ड ट्रंप को उसने जोड़ा है ये जो बहुत ही बदनाम ज़माना एप्स्टिन था, जिस जो बच्चों का गैंग चलाता था, उसका पूरा नाम मेरे ज़हन से निकल गया हो, और जो एक तरह से उनकी सेक्सुअल ग्रूमिंग करता था और हाई प्रोफाइल लोगों को वो लड़कियां प्रोवाइड करता था। ये बहुत मशहूर केस चला है 2019 के अंदर, उस आदमी ने खुदकुशी कर ली ब्रिटिश जेल के अंदर। उसने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की फाइल जो है एप्स्टिन वाले मामले में भी यही प्रोनाउंसिएशन है वाले मामले में है, जिस पर बहुत मसला हुआ। फिर लोगों ने आके उसको मशवरा दिया, भाई थोड़ा-सा रहम करो, तो उसने वो अपनी ट्वीट जो है डिलीट की। समझ साहब, खुलासा इस सारी गुफ्तगू का ये है कि इक़्तिदार इतनी गंदी चीज़ है कि कल के दोस्त आज के दुश्मन बन जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है और अगर दोस्त इस तरह के हों कि जिनका मफाद ही पूरी सब कुछ वो दुनिया में हो, जिनके पेश नज़र ना आखिरत हो, ना हिसाब-किताब हो, ना इंसानियत हो। आप देखा ना इनके नज़दीक क्या है, दोनों के नज़दीक। एक चाहता है कि दुनिया के ऊपर दुनिया के ऊपर कंट्रोल हासिल करे, सियासत के ज़रिए, ताकत के ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप, बदमाशी के। दूसरा उसका पार्टनर है जो इसी कंट्रोल को कामयाब बनाने के लिए क्या कर रहा है, टूल्स क्रिएट कर रहा है, सोशल मीडिया, एआई, फलाना फलाना, वो उसका चैंपियनशिप। एलन मस्क को अगर आप किसी वजह से पहचानते हैं तो हम कहते हैं कि या तो दुनिया का अमीर तरीन इंसान है, जस्ट लाइक कंपनी इसकी है, स्पेस पे भी काम कर रहा है वो। हमारा वो फेमस है, तो उसने टेक्नोलॉजी का चैंपियन है वो। तो ये दोनों का काम एक ही था, लेकिन अब दोनों आपस में दोनों बदमस्त हाथी हैं, दोनों आपस में टकरा रहे हैं और इसमें एक जो जो ट्विस्ट आ रहा है, वो आपको बताऊं कि रूस के एक साबिक ओहदेदार ने ऑफर कर दी है एलन मस्क को, क्या कहा है कि अगर तुम चाहो तो मैं ट्रंप और तुम्हारे दरमियान साहसी करता था। सालिसी कर दूं। देखिए कि तो रूस को क्या फ़ायदा होगा उससे फायदा हो ना हो, लेकिन अमेरिका की कितनी जिल्लत है कि रूस बीच में आ गई? अमेरिका के मामलात के अंदर। यानी वो ट्रंप जो बदमाशी से कहता था कि मैं सालिसी करूंगा, मैं ये करूंगा, उसकी सालिसी कौन करने आ रहा है, उसका एक हरीफ। और बाय द वे एलन मस्क साहब जो हैं वो डुअल नेशनल है, साउथ अफ्रीकन भी हैं ये, और ये अमेरिकन में उन्होंने अमेरिकन भी जब ये सारा इनका जो था तनाज़ा चल रहा था, तो उन्होंने पोल करवाया एक्स एक्स अकाउंट के अंदर। उसमें उन्होंने लोगों से पूछा क्या मैं अपनी सियासी पार्टी बनाऊँ? इसमें अक्सरियत ने बकौल उनके उनका साथ दिया। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग मामला है और इसमें एक बहुत डीप पॉडकास्ट हमें करना पड़ेगा एलन मस्क के हवाले से। कहते हैं मौसूफ 4 घंटे सोते हैं और 20 घंटे काम करते हैं, और लेकिन ये भी कुछ इनके बारे में कहा जाता है कि अपने एम्प्लॉइज़ का ये इस्तेहसाल भी करते हैं। सरमाएदाराना निज़ाम जाहिर है कि जो सरमायादाराना सोच है, जो इंपीरियलिज्म है, उसका काम यही है कि अमीर अमीर होता रहेगा, जो गरीब की कोई परवाह नहीं है। सही है।
صحیح ہے صاحب اس موضوع پہ انشاءاللہ کبھی کرتے ہیں بات. اچھا یہ آگے چلتے ہیں, آپ کا بہت دلچسپ موضوع, میرا بھی بہت ہے یار. ایران کے ہاتھ اسرائیل کے ڈاکیومنٹس کب گئے؟ بالکل. یہ کیسے ایران کی دسترس تل ابیب تک ہو گئی ہے؟ نہ صرف ڈاکومنٹس لگے ہیں بلکہ ہزارہا ڈاکومنٹس, ہزارہا معلومات ان کے ہاتھ لگ گئی ہیں. اور اس پر تو خود ابھی جو ہے نا, جو غاصب سے انہی گینگ ہے وہ بہت پریشان ہے, اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہ امریکہ کے ذریعے ان کو پیغامات بھیج رہے ہیں کہ بھائی تھوڑا رحم کرو, جس طرح سے لیک کیے جا رہے ہوں ہماری معلومات اس طرح نہ کرو, کیونکہ ابھی 2-3 معلومات جو ہے نا وہ ایران کے کچھ غیر سرکاری ذرائع نے لیک کی ہیں. پتہ نہیں صحیح ہیں یا نہیں, لیکن انہوں کیونکہ غیر سرکاری ذرائع ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہمیں ڈاکومنٹس آئے ہیں ہاتھ میں معلومات, ایک معلومات یہ ہے کہ وہ مصر کی حکومت اور فوج کو توڑنے کے لیے اسرائیل کام کر رہا ہے. ایک معلومات ہے کہ یورپین کنٹریز نیوکلیئر جو ایسڈس ہیں, نیوکلیئر ویپنس بنانے میں اسرائیل کی وہ مدد کر رہے ہیں, تعاون کر رہے ہیں. اچھا اب یہاں پر یہ جو بات ہے نا, یہ تھوڑی سی کنیکٹ کریں کہ اس وقت جو یورپینز ہیں, جو یورپی یونین 1 مہینے سے بڑی سرگرم ہو گئی ہے. پچھلے 10-15 دنوں سے وہ فلسطین کے معاملے کے اوپر اس قدر سرگرم ہوئی ہے کہ یعنی ناقابل یقین ہے کہ ایک دم ایک ایسا یو ٹرن آیا ہے جو پچھلے 20 مہینوں میں ہمیں وہ نظر نہیں آیا. اب یہ احتمال ہے کہ اگر یہ خبر صحیح ہے کہ یورپین اسرائیل کو نیوکلیئر دے رہے ہیں اور یہ خبر ایران بریک کر رہا ہے, اس کو لیک کر رہا ہے, تو شاید اس دھبے کو چھپانے کے لیے, شاید اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یورپینز نے کیا کیا, فلسطین کی حمایت کرنا شروع کر دیا ہے. یہ میرا ایک شک ہے. ایکسلنٹ. تو یہ اس طرح کی ابھی اور خبریں آنا باقی ہیں. اور سب سے بڑی خبر آپ کو بتا دوں کہ ایران نے امریکہ کو ایک تجویز دی. ابھی جو مذاکرات ہو رہے تھے نا, اب تک تو امریکی تجویز پہ بات ہو رہی تھی, ایران نے اپنی تجویز پیش کی ہے. ایران نے کہا کہ دیکھو بھائی تجویز یہ ہے, تم چاہتے ہو کہ ایران 3.67% یورینیم کو انرچ کرے, اوکے فائن. اس نے کہا ہم یہی کریں گے, 3.67 پہ لے آئیں گے, لیکن اس کے بدلے میں تو بہت ہی کم ہے. اس کے بدلے میں کیا مانگا انہوں نے؟ اس کے بدلے میں انہوں نے کہا کہ ہماری تجویز یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کو اسرائیل کے نیوکلیئر تھریٹ سے پاک کر دو, یعنی اسرائیل کے نیوکلیئر ایسٹ خالی کر دو. یہ پاسبل نہیں ہے. تو بس پاسبل نہیں ہے, تو یہی تجویز ہے نا. یعنی ایران اس پوزیشن پر آ گیا ہے کہ ایران امریکی تجویز نہیں لے رہا, ایران اپنی کاؤنٹر تجویز دے رہا ہے. تجویز دے رہا ہے. امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم یہ کریں, اسرائیل ہم کرنے کو تیار ہے, تم اسرائیل سے یہ کروا لو. اسرائیل ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, غیر اعلانیہ تو ہے نا. غیر ایران. دنیا کے سب سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ ایٹم بم اس کے پاس ہے, 200 سے زیادہ ایٹم بم کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس ہے. کنفرم ہے. بالکل کنفرم ہے. یہ انٹرنیشنل میڈیاز پہ یہ رپورٹ پہلے بھی آتی رہی ہے. تو اب ایران نے یہ جو بہت بڑا کام کیا, اور ابھی ان کی کل ہی جو ان کی انٹیلیجنس جو کونسل ہے, کل ان کا بھی اجلاس تھا, وہ انہوں نے بھی اپنی رپورٹ جاری کی. دیکھیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جو لوگ ایران کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ وعدہ صادق 3 آپریشن کب ہوگا, میں ان کے لیے کہتا ہوں کہ یہ خبر کو وہ اس طرح سمجھیں کہ یہ وعدہ صادق 3 کا آغاز ہے. یہ صادق کیا ہے؟ جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ وعدہ صادق یہ آپریشن کا نام ہے ٹرو پرومس 1. ٹرو پرومس 1 جو اسرائیل پہ پہلی مرتبہ انہوں نے میزائل پھینکے تھے. ٹرو پرومس 2 جب اسرائیل پہ دوسری مرتبہ انہوں نے اٹیک کیا تھا, اچھا جواب دیا تھا, جب ریٹیلیٹ کیا تھا. تو ابھی تیسرے یہ ہے کہ جب اسرائیلی جنگی جہاز آئے تھے ایران اور 400 کلومیٹر دور سے میزائل پھینک کر ناکام ہو کر واپس چلے گئے تھے, تو اس پر یہ شور مچ رہا تھا کہ ایران بدلا لے اپنا ٹرو پرومس 3 کب لانچ کرے گا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں ایک سیاسی طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ یہ جو کارروائی کی گئی ہے یہ اس میزائل پھینکنے سے ضروری کارروائی ہے. یہ ٹرو پرومس 3 کا آغاز ہے کہ اس کے بعد اب کئی ٹرو پرومس ہوں گے. نہ صرف 3 ہوگا, 4, 5, 6, 7 تک جائے گی اسٹوری, اور اسرائیل کو اس کا خمیادہ بھگتنا پڑے گا. اب ایران کا نیوکلیئر پروگرام زیر سوال نہیں ہے بلکہ اسرائیل زیر سوال ہے, یورپی یونین زیر سوال آ گئی ہے. سب سے بڑا اس ڈاکیومنٹس کے حوالے سے جو کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس اسرائیل کے اگر ایران کے ہاتھ لگ گئے ہیں, جو کہ مصدقہ اطلاعات ہیں بھی, اور بھی کنفرمیشن آ جائے گی. انٹیلیجنس بیسٹر نے بھی بیان دیا ہے, بالکل اعلان کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ نیوٹرل ذرائع سے بھی خبر تصدیق ہو جائے تو یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑی امبیرسنگ سچویشن ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر انہوں نے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ, اور کر بھی دیا ہے انہوں نے, کہ آپ مشرق وسطیٰ کو اسرائیل کی نیوکلیئر ریٹس سے جو ہے پاک کریں, تو یہ بہت بڑی ایک بارگیننگ پوزیشن کے لیے ہو سکتی ہے. انٹرسٹنگ ہے صاحب. ایک 2 اور موضوعات ہیں. لاس اینجلس کیلیفورنیا اسٹیٹ لاس اینجلس میں اس وقت شدید لیول کے پروٹیسٹ چل رہے ہیں. وہاں پہ نیشنل گارڈ جو ہے ایک صدر کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ اس کو طلب کر دیا جاتا ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو سنبھالنے کے لیے, اور مرینز کو بھی آج بلا لیا گیا ہے. مسئلہ وہی ہے امیگریشن والا, انلیگل امیگرینٹس کا حوالے سے, اور الزام ڈونلڈ ٹرمپ وہاں کی گورنر پہ لگا رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایک طرح سے ان کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں وہاں کے جو مظاہرین ہیں.
امریکہ کیا آپ کو لگتا ہے آگے وہاں جو ہے اسی طرح کی سول وار کے معاملات ہو سکتے ہیں؟ سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ میں سوال یہ اٹھاتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود کیا ہے؟ اللیگل امیگرینٹ ہے یہ امریکہ تو ان کا نہیں تھا. ادھر ریڈ انڈینس ہے نا اوبیسلی تاریخ. وہ یہ تو سارے کے سارے امریکی جو ہیں یہ تو خود اللیگل امیگرینٹس ہیں. اب اگر وہ بیچارے غریب غربا وہاں پہ رہ رہے ہیں آ کر لاس اینجلس میں تو بھائی ان کو تو اللیگل امیگرینٹس نہیں کہا جا سکتا. ہم تو ان کو اس لیے سپورٹ کریں گے کیونکہ وہ مظلوم نیتیں ہیں اور ٹرمپ کے ظلم کا وہ نشانہ بن رہے ہیں. تو اگر ان کو اللیگل امیگرینٹ تصور کیا جائے تو سب سے بڑا اللیگل امیگرینٹ تو ٹرمپ خود ہے. اس کے آباء و اجداد ہیں جنہوں نے آ کے امریکہ پہ وہ قبضہ کیا اور یہاں پہ رہ رہے ہیں. اسی طرح افریقہ میں جو پرتگالیز ہیں جو فرینچ ہیں, آپ کو پتا ہے بورکینا فاسو میں کیا ہو رہا ہے؟ جو ان کا پریزیڈنٹ ہے وہ ابراہیم, وہ کیسے اس نے اس ساری اجتماعی طاقتوں کو اٹھا کے پار پھینکنا شروع کر دیا. اسی طرح فلسطین میں بھی یہی ہے کہ یہ سارے اللیگل امیگرینٹس ہیں. صہیونی گینگ اللیگل امیگرینٹ, ٹرمپ اور اس کی گینگ یہ سارے اللیگل امیگرینٹس ہیں. پرتگالیز اور فرینچ جنہوں نے افریقہ پہ ڈیرے ڈال رکھے ہیں یہ سارے اللیگل امیگرینٹس ہیں. ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. نہیں اللیگل امیگرینٹس امریکہ سے دنیا بھر میں احتجاج ہوتے ہیں تو انسان سب کو لیکچر بھی دیتا ہے کہ آپ ہیومن رائٹس کا خیال رکھیں, تو ہم بھی لیکچر دیتے ہیں امریکہ کو, بھائی ہم سے لوگوں پہ گولیاں مت چلاؤ. گولیاں نہیں چلاؤ اور تم ہمیں سکھاتے ہو ہیومن رائٹس اور یہ کیا کہتے ہیں کیا ہوتی ہے ڈیموکریسی اور فلانا ہے. یہ ساری چیزیں پہلے وہاں پہ اپناؤ. وہاں تم اتنا ظلم و تشدد کر رہے ہو. گولیاں ایک صحافی خاتون کو پتا ہے آپ کو, کل اس کو براہ راست وہ کوریج کر رہی تھی, پیچھے سے اس کو ایک گارڈ نے جو ہے نا وہ جی جی اس طرح کے معاملہ تھا. یہاں تک ہے ثابت صاحب کہ وہ امیگرینٹس کے جو اپنا کیس سمجھتے ہیں کہ ان کو اچھا یہ بھی ہو رہا ہے اس کے اندر جو لیگلی بھی رہ رہے ہیں ان کو بھی ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. اور جب وہ کورٹ جاتے ہیں انہوں نے کورٹ میں جا کے چیلنج کیا ہے کہ ان کو جو نکلنے کا حکم دیا گیا ہے تو وہاں پہ جو آفیشلز ہیں جو اس کام کے لیے پابند کر دیے گئے ہیں ان کو کورٹوں سے پکڑ کے لے جا رہے ہیں. یہ اس طرح کا ماحول ہے. غیر انسانی سلوک ہے, یہ امتیازی سلوک ہے, یہ انسانی حقوق کی سب سے بڑی خلاف ورزی ہے. یہ کرائمز ہے انسانی حقوق کے خلاف, اور امریکہ کو ان کرائمز کے بدلے میں عالمی عدالت کے اندر کٹہرے میں لانا چاہیے. بالکل انٹرسٹنگ ڈسکشنز ہوئی انٹرنیشنل افیئرس پہ, اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. صاحب صاحب بلاول پہ آخری تبصرہ میں آپ سے لینا چاہوں گا. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین سابق وزیر خارجہ اس وقت یونائٹڈ کنگڈم میں ہے. ایک ہفتہ ڈیلیگیشن کے ساتھ امریکہ میں گزارا. پاکستان کے لوگ کہتے ہیں, میرے اس پہ دوسری رائے بھی ہے بہرحال, لیکن لوگوں کو یہ ماننا ہے کہ بہت اچھا مقدمہ پاکستان کا انہوں نے لڑا ہے بین الاقوامی سطح پر ہندوستان کے خلاف. آپ کیا اس پہ لپوشائی کریں گے؟ ظاہری طور پر تو میں یہی کہوں گا کہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں اور جس چاقو چوبند انداز سے انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کے سوالوں کے جوابات دیے اور بڑی پھرتی کے ساتھ اور مہارت وہاں پہ دکھائی ہے, اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. پاکستان کے موقف کو انہوں نے دنیا کے سامنے رکھا ایک ایسے وقت میں کہ جب ہمارے حلیف جو انڈیا ہے ہمارا دشمن, اس کے بھی ڈیلیگیشن وہاں پہ موجود تھا اور وہ بھی اپنی لابنگ کر رہا تھا. اس کے مقابلے میں یہ جو لابنگ ہے ہماری یہ زیادہ کارآمد بھی رہی ہے اور بہت اچھا رہا ہے کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے پاکستان کا کیس دنیا کے سامنے پٹ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح پاکستان, میں آخری بات یہی کہتا ہوں کہ ضرورت پھر یہی ہے کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اسی طرح سے ہمیشہ خدا کرے آزاد رہے, خود مختار رہے, جس میں امریکی تسلط نہ ہو, جس میں صہیونی بدبو نہ آتی ہو, جس کے اندر جو ہے وہ برٹش کوئی عمل دخل نہ ہو. ایک آزاد اور خود مختار پالیسی ہو جو قائد اعظم محمد علی جناح چاہتے تھے, جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام چاہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صابر ابوید صاحب. اور ناظرین آج 18 ایپیسوڈ ہم نے زاویہ کی کیا آپ کے سامنے. تعریف کرنی چاہیے, ویسے خود سے تعریفیں کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے. ایسی گفتگو جو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں انٹرنیشنل افیئرس پہ آپ کو پاکستان کی مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں ملے گی. ایک انسان ایران پہ بھی بات کر رہا ہے, امریکہ پہ بھی بات کر رہا ہے اور بہت سے مطلب اچھی خاصی معلومات رکھتا ہے. اور صرف یہ نہیں ہوتا, ہمارے مین اسٹریم میڈیا پہ کیا ہوتا ہے 5 منٹ کا کوئی کلپ, 5 منٹ کی کوئی گفتگو ہوتی ہے. ہم آپ کے سامنے ایک مفصل کوشش کرتے ہیں گفتگو لانے کی. تو لہٰذا ریکویسٹ یہی ہے آپ سے, اور مؤدبانہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے کام کو آگے پھیلائیے, اس کو شیئر کیجیے, اپنے حلقہ احباب پہ شیئر کیجیے. اور یہ بہت ہی سبسٹینشیل اور بہت ویل انفارم ڈسکشنز ہیں. ایسی ڈسکشنز آپ کو ہو سکتا ہے مل بھی جائے سننے کو, لیکن یہ جو ڈسکشنز جو مشرق وسطیٰ پہ ہو رہی ہیں اور پھر ہم اس کو لنک کرتے ہیں اور اپنے سبجیکٹ سے کنیکٹڈ رہتے ہیں, یہ بہت ایکسیپشنل کام ڈاکٹر صاحب کے ذریعے سے ہو رہا ہے. تسمین جاوید کو ڈاکٹر صاحب ابو صاحب اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.